कैसर अहमद राजा साहब की तरफ से जो इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी या इल्मी और फ़िक्री बददियानती का सिलसिला जारी है, उसके हवाले से मैं ये पार्ट 2 कर रहा हूँ। पार्ट 1 में मैंने बताया कि उन्होंने मोत्ज़लाइट्स पर या मोत्ज़ला मूवमेंट या मुस्लिम अक़ल परस्तों पर बहुत सारी वीडियो की और उनके हवाले से बड़ी गुमराहकुन बातें की, जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और इस हवाले से ज़रूरत इस अम्र की है कि जो मोत्ज़लाइट्स के कोर थाट्स थे, उसके हवाले से बात की जाए। पिछली एपिसोड में मैंने आपको ये बताया कि वो क़ादरिया सिलसिला से शुरू हुआ और बेसिकली इमाम हसन बसरी का एक शागिर्द था वासिल बिन अता, वहाँ से उसने उनसे फासिक के मसले पर कि एक ऐसा बंदा जो है जो ग्रेव सिन करता हो या बहुत ज़्यादा गुनहगार हो, तो खारजियों का नुक्ता नज़र ये था कि वो जो है काफिर है। मरजाइयों का नुक्ता नज़र ये था कि नहीं जी, वो सज़ा के बाद जाएगा। और इनका नुक्ता नज़र ये था वासिल बिन अता का कि वो जो है वो फासिक हैं। तो उसके बाद मैंने बताया था कि उनका पहला नुक्ता नज़र तौहीद था, और वो जो खुदा के फ़िज़िकल एट्रीब्यूट्स थे, स्पेशली जैसे कुरान में खुदा के हाथ का या आँखों का तस्करा है, तो वो उसको कहते थे कि उसको फिगरेटिवली लेना चाहिए, उसको लिटरल नहीं लेना चाहिए। लेकिन इमाम हम्बल और दूसरे लोग जो है वो उसको कहते थे कि उसको लिटरल लेना चाहिए। और ये आज भी क़दामत परस्त जितने हैं वो उसको उसी ही तरह लेते हैं कि वो चीज़ जो है वो लिटरल है। लिटरल से मुराद ये है कि उसके लग़वी मायने लेते हैं, जो भी लग़वी मायने हैं वो लेते हैं। तो पहला उनका कॉन्सेप्ट तौहीद था, यूनिकनेस ऑफ गॉड। और वो ये कहते थे कि खुदा जो है वो यूनिक है। और ये जो लिटरलिस्ट थे, इनको बातनी और ज़ाहिरी भी कहा जाता था। बातनी जो थे मुतज़िलाइट थे, और ज़ाहिरी जो थे ये इमाम हम्बल वग़ैरह लोग जो है ये ज़ाहिरी थे। दूसरा उनका कॉन्सेप्ट था जस्टिस का कॉन्सेप्ट, जो बड़ा अहम है कि खुदा जो है वो मुनसिफ है, वो अदल है, वो आदिल है, वो जुल्म नहीं कर सकता, वो बेइंसाफ़ी नहीं कर सकता किसी से। और अगर आपने इंसान को फ्री विल नहीं दी है, अगर इंसान के पास फ्री विल नहीं है, उसके पास काम करने की आज़ादी नहीं है, उसके पास सोचने की आज़ादी नहीं है, तो आप फिर उसको उसके जुर्म की कैसे सज़ा देंगे? कोई बंदा कत्ल कर दे, कोई और जुर्म कर दे, चोरी कर दे, डकैती कर दे, अगर वो ये कहे कि ये सब कुछ अल्लाह के हुक्म से है, तो आप उसको कैसे सज़ा देंगे? तो वो ये कहते थे खुदा आदिल है। अब इसमें आदिल राजा साहब और बहुत सारे लोग जो एक मुनसिफाना माशरती निज़ाम की मुखालफत करते हैं, इंक्लूडिंग डॉक्टर इसरार साहब, जो अमीर गरीब की तफरीक को एक्सेप्ट करते हैं, तो वो कैसे जस्टिफाई करेंगे? मसलन मोत्ज़लाइट्स ये कहेंगे कि भाई खुदा की नेमतें तमाम इंसानों के लिए बराबर हैं। जब सारी नेमतें तमाम इंसानों के लिए बराबर होंगी, अपॉर्चुनिटीज़ उनको मसावियाना होंगी, तो अल्लाह उनसे सवाल कर सकेगा ना उनके इस्तातात के मुताबिक। लेकिन आप अमीर गरीब की खलीज हो, तो किसी के पास तालीम के बेहतरीन मौक़े हैं, किसी के पास नहीं है, तो उनका लेवल किस तरह एक होगा? तो जस्टिस का मकसद ये था कि खुदा जो है वो इंसाफ करेगा, वो कोई ईवल काम नहीं कर सकता। ईवल काम से मुराद ये है कि दुनिया में जुल्म जबर है, तो वो खुदा की वजह से नहीं है, वो इंसान की वजह से। इंसान गलती कर रहा है, तो आप इंसान की गलतियों को खुदा ताला पे नहीं डालें। तीसरा है प्रॉमिस और थ्रेट का, कि अल्लाह ताला इंसान को जो है वो गलत काम करेगा तो उसके मुताबिक उसको सज़ा मिलेगी, अच्छे काम करेगा तो उसके मुताबिक अल्लाह ताला जो है वो उसको रिवॉर्ड करेगा। और ये रिवॉर्ड जो है वो अच्छाई और बुराई की बुनियाद पर होगा। एक और उनका जो अहम उनसर था वो था फासिक के हवाले से। मसलन जैसे मैंने पहले बताया कि मरजाई कहते थे कि वो अपनी सज़ा भुगतेगा एंड में, और खारजी उसे काफिर कहते थे। ये कहते हैं वो फासिक है, जो बिलीवर और नॉन बिलीवर है वो फासिक है। एक और उनका जो अहम नुक्ता था वो अमर बिल मारूफ का था, अमर बिल मारूफ व नही अल मुनकिर, कि नेकी से रोकें और नेकी को फैलाएं, सॉरी, और बुराई को रोकें। इसमें लाजिम बात है उन्होंने शिद्दत पसंदी भी इख्तियार की, और वो इंडिविजुअल को राइट्स देते थे। और यहाँ पर किसी हद तक क़दामत परस्तों का नुक्ता नज़र सही था कि हाँ जी, रियासत को ये इख्तियार होना चाहिए कि वो है। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई अगर वो एक रैशनलिस्ट थॉट दे रहे थे, अगर क़दामत परस्त भी ये बात कर रहे हैं कि इंसान के पास इख्तियार नहीं है, और वो कुरान से हवाला दे रहे हैं या मज़हब से हवाला दे रहे हैं, और रैशनलिस्ट भी मज़हब से हवाला दे रहे हैं कि अल्लाह कहता है इंसान वही जो कुछ सही करता है उसको उसकी मिलती है, और
آپ بتائیں، آپ صرف بتا دیں، اور اللہ کو زیادہ پتہ ہے، اللہ جو ہے وہ ان سے نپٹے گا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ریشنلسٹ بھی ایک انٹرپریٹیشن مذہب سے دے رہے ہیں، قدامت پرست بھی دے رہے ہیں، تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ اللہ تعالیٰ پہ یہ بات چھوڑیں گے نا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ آپ چودھری تو نہیں بن جائیں گے جس طرح قدامت پرست چودھری بن گئے اور انہوں نے وہ کیا۔ اور بدقسمتی یہ تھی کہ خود کیونکہ ریشنلسٹوں نے بھی قادریہ اس کے جب ماننے والے تھے، یہ بھی بحث کرتے تھے مانیکین اور ڈویلسٹ سے شروع میں، اور انہوں نے ان کو غیر مسلم قرار دیا، دائرہ اسلام سے خارج کیا، اور بعد میں اس میں یہ آیا۔ اور مذہب میں یہی معاملہ ہوتا ہے کہ اس طرح ایک دفعہ جب آپ انتہا پسندی شروع کرتے ہیں تو وہ پھر کسی اسٹیج پہ رکتی نہیں ہے۔ لیکن کیسر احمد راجہ صاحب، ڈاکٹر اسرار اور دوسرے قدامت پرست ان عقل پسندوں کی کیوں ان کی برائیاں کرتے ہیں، کیوں روکتے ہیں کہ آپ عقلی پیمانوں پہ چیزوں کو نہ پرکھیں؟ ان میں سے جو اصول بتائے ہیں، کوئی بھی ذی شعور مسلمان پریمیا فیشیا جو ہے اس کو دیکھ کر یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ اس میں کون سی چیز اسلام کے خلاف ہے کہ آپ اپنی عقل استعمال نہ کریں۔ وہ کہتے تھے کہ بھئی شریعت کے اصولوں کو بھی آپ عقل استعمال کریں، اور شریعت سے باہر بھی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ بھئی بہت ساری چیزیں شریعت سے باہر ہوئی ہیں جن کو آپ اپنی ریزن کے بلبوتے پر کہ یہ کمپیوٹر آپ کے پاس ہمیشہ سے تو نہیں تھا، آپ نے انسانی ریزن استعمال کر کے کہا کہ ہاں یہ صحیح ہے۔ یہ لاؤڈ اسپیکر سے ہمیشہ سے تو نہیں تھا، شریعت والے جو قدامت پرست ہیں انہوں نے تو اس کو حرام قرار دے دیا تھا، فوٹوگرافی کو حرام قرار دے دیا تھا، الٹرا ساؤنڈ کو حرام قرار دے دیا تھا۔ آپ مجھے بتائیں فوٹوگرافی نہیں ہوگی تو ریزن نے آپ کو یہ بتایا نا کہ فوٹوگرافی نہیں ہوگی۔ آج آپ کو انسان کی پسلیوں میں یا پیٹ میں کوئی مسئلہ ہو جائے تو الٹرا ساؤنڈ کے تھرو آپ فوٹو دیکھ کر آپ اندازہ لگائیں گے نا۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ریزن بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، آپ کو جو ہدایت جو ہے وہ وہی بھی دے سکتی ہے، ریزن بھی جو ہے وہ اللہ کا کلام بھی دے سکتا ہے، اللہ کے کلام میں بھی آپ ریزن استعمال کریں اور عام معاملات میں بھی استعمال کریں۔ تو کہاں وہ استعمال عام معاملات میں نہیں ہو رہی؟ زندگی کے ہر معاملے میں ہم ریزن یا عقل کا استعمال کرتے ہیں۔ آپ اگر کوئی بندہ آپ سے کہ میں آگ پہ ہاتھ رکھوں گا ہاتھ نہیں جلے گا، آپ کہیں گے تم بکواس کر رہے ہو، کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں؟ عقل کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں نا۔ کوئی بندہ اگر 50,000 فیٹ کی بلندی سے جمپ مارے ہو گئے میرے ٹانگ ہاتھ پیر نہیں ٹوٹیں گے، تو کس بنیاد پر وہ آپ کہیں گے کہ وہ صحیح کہہ رہا؟ عقلی بنیاد پر آپ کہیں گے نا۔ تو بنیادی طور پہ ان کا معاملہ یہ تھا کہ یہ کہتے تھے کہ آپ مذہب کو بھی عقلی پیمانے پہ پرکھیں، اور آپ دنیاوی دوسرے معاملات میں بھی عقل کو استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ریزن دیے، یہ ڈٹرمن کرے گی۔ دوسرا یہ کہ یہ فری ول کے حامی تھے، یہ پری ڈیسٹینیشن کے حامی نہیں تھے، یہ فیٹلسٹ نہیں تھے، یہ تقدیر پسند نہیں تھے جس کا پرچار ڈاکٹر اسرار، راجہ صاحب اور دوسرے سارے لوگ کرتے ہیں۔ اب یہ کیوں نہیں چاہتے اور چیزوں کو یہ تنقیدی طور پہ دیکھتے تھے؟ انہوں نے جو یونیکنیس آف گاڈ کے حوالے سے بتائی، انہوں نے جزا اور سزا کے حوالے سے جو بتائی، جو بات فاسق کے حوالے سے کہی، اس میں کون سی ایسی بات ہے جس کو یہ کہیں کہ یہ مذہبی نقطۂ نظر سے غلط ہے؟ یہ بنیادی پروپیگنڈا اس لیے کیا کہ جب آپ سوچنا شروع کرتے ہیں تو آپ حاکم طبقات کے خلاف بھی سوچتے ہیں۔ اسی لیے متوکل نے ان پر پابندی بھی لگوائی۔ بہت سارے فیکٹرز تھے، انہوں نے خود بھی زیادتیاں کی جب ان کو اقتدار آیا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے زیادتیاں نہیں کی، لیکن ان کو جو بعد میں ریشنلسٹوں کو دبایا گیا اور ان کو جس طرح وہ کیا، اس کا خمیازہ ہمیں یہ بھگتنا پڑ رہا ہے کہ آج مسلم دنیا میں قدامت پرستوں کا راج ہے، اور ان قدامت پرستوں نے درس نظامیہ اور دوسرے جو پرانے خیالات ہیں اور قدامت پرستانہ خیالات ہیں ان کو مسلط کیا ہوا ہے۔ تقدیر پسندی کا ہر جگہ فلسفہ ہے، وہ تقدیر پسندی کی بات ڈاکٹر اسرار بھی کرتے ہیں، راجہ صاحب بھی کسی حد تک کرتے ہیں، اور سارے مولویوں کو اٹھا کے دیکھ لیں وہ بھی یہی بات کرتے ہیں۔ لیکن تنقیدی سوچ ہوگی تو آپ ہر چیز پہ سوال اٹھائیں گے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ معتزلائٹ نے مولویوں کی جو اتھارٹی تھی اس کو بھی چیلنج کیا تھا، اور یہ ان سے بحث میں جیت نہیں سکتے تھے، ان پر سوالات اٹھ رہے تھے، اس لیے اس ڈیبیٹ کو دبانے کے لیے انہوں نے یہ کیا۔ جس طرح کیسر احمد راجہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کو قادیانی ایجنٹ کہہ دو، کسی کو رینڈ کارپوریشن کا کہہ دو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ رینڈ کارپوریشن کے جو باپ دادا ہیں، جو ان کے سپورٹرز ہیں، ان کے ایجنٹ خود سارے یہ مولوی رہے ہیں۔ پوری کولڈ وار میں اٹھا کے دیکھ لیں، میں نے کئی دفعہ تذکرہ کہا ہے کہ مصر میں اخوان المسلمین، انڈونیزیا میں ماسٹومی اسلامی پارٹی، ایران میں آیت اللہ کاشانی، پاکستان میں جماعت اسلامی، اور اس جیسے لوگ جنہوں نے امریکی سامراج، فرانسیسی سامراج
اور جو ہے وہ برطانوی سامراج کو مختلف علاقوں میں، الجیریا کے اسلام پرست اٹھا کے دیکھ لیں آپ، سیریا کے اسلام پرست اٹھا کے دیکھ لیں، جنرل قاسم کے دور کے جو ہے وہ عراق کے اسلام پرست اٹھا کے دیکھ لیں، یہ سو کالڈ جتنے مذہب کے ٹھیکیدار تھے، یہ ان سب نے جو ہے وہ امریکی سامراج کے دلالوں کے طور پہ کام کیا ہے۔ اور کیسر احمد راجہ کی علمی بددیانتی یہ ہے کہ وہ نہیں دوسرے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ رینڈ کارپوریشن کے، تیمور رحمان کو کہہ رہے ہیں، جس کو جو ہے وہ میک ڈونلڈ اور یہ پیپسی وغیرہ نے کہا کہ ان کو اشتہار نہیں دینا ہے، امریکی وہ ادارے، اور یہ کھلے میں تبلیغی جماعت والے یہ پوری دنیا میں گھومتے، کیسر احمد راجہ صاحب بھی پوری دنیا میں گھومتے، تو ان کا دعویٰ یہ ہے، تو یہ اقلیت پرستوں کی اس وجہ سے مخالفت کرتے ہیں کہ ان پہ بھی سوال اٹھیں گے۔ مثال پہ ابھی کیسر احمد راجہ صاحب جو ہے انہوں نے کوئی کورس شروع کیا ہے، بظاہر یہ دین کی خدمت کر رہے ہیں، دین کا دفاع کر رہے ہیں، اس کی ذرا فیس اٹھا کے دیکھیں، تو اب انہوں نے یہ پروفیشن بنا لیا ہے دین کی خدمت، اور اس کے عوض پیسے لے رہے ہیں۔ اسی طرح آپ کے پاس عقل ہوگی، عقلی پیمانوں پہ آپ سوچیں گے نا بھائی کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب محنت کرتے تھے یہ مولوی کیوں محنت نہیں کرتے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا القاسب و حبیب اللہ، محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے، تو ہم نے یہ 36,000 سے زیادہ دارالعلوم میں نکھٹوؤں کا جمعہ بازار کیوں لگایا ہوا ہے؟ یہ کوئی کیوں کام نہیں کرتے؟ جب حضرت علی کام کرتے تھے، ایک خلیفہ وقت بھی تھے، خطبہ بھی دیتے تھے، نماز بھی پڑھاتے تھے، اور ایک یہودی کے باغ میں بھی کام کرتے تھے، حضرت عمر مزدوروں کی طرح اپنے کاندھے پہ بوریاں رکھ کے لے کے جاتے تھے اور خطبہ بھی دیتے تھے، وہ تو نماز پڑھانے کے پیسے نہیں لیتے تھے۔ تو جب آپ عقلی بنیادوں پر چیزوں کو پرکھیں گے تو آپ سارے طرح کے سوالات کریں گے۔ آپ یہ بھی سوال کریں گے کہ ڈاکٹر اسرار نے 25-30 سال 40 سال کام کیا، ٹھیک ہے، لیکن امارت کے لیے اور اس میں تنظیم میں سارے بڑے عہدے، اچھے خاصے عہدے اپنے گھر والوں کو ہی دیے، تو خود امیر تھے، ان کی زوجہ بھی امیر تھی، تو انہوں نے اتنی خواتین کی کوئی تربیت ہی نہیں کی کہ کوئی ایک آ جائے، یا ان کے بیٹے اور ان کے خاندان والے ہی سارے اس پہ برا جمان رہیں۔ وہ سوالات ہر طریقے سے اٹھیں گے کہ بھائی آپ نے مذہب کو کیوں پروفیشن بنایا ہے؟ اس لیے یہ لوگ ڈرتے ہیں کہ یہ سوالات اٹھیں گے، تنقید اٹھے گی، یہ جواب نہیں دے سکیں گے، تو یہ آسان ہے کہ انجینئر مرزا کو کسی کا فرنٹ مین قرار دے دو، کسی کو رینڈ کارپوریشن کا دے دو، اور یہ بنیادی طور پر کیسر احمد راجہ ہر حوالے سے ڈنڈی مار رہے ہیں۔ اگر آپ خود یہ چنیوٹ کے یونیورسٹی کے ایک اسٹوڈنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج ہے، اس نے پورا تھیسس لکھا ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں مل جائیں گی۔ اب تو ریسرچ اتنی آسان ہے کہ آپ نہ کیسر راجہ کی سنیں نہ کسی اور کی سنیں، خود اپنی انڈیپینڈنٹ ریسرچ کر لیں، موتزلائٹ کا ٹائم پڑھ لیں، ان کے کور آئیڈیاز پڑھ لیں، یہ سب انٹرنیٹ پر وہ ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیسر احمد راجہ صاحب یہ 5 ان کے جو کور آئیڈیاز ہیں، یونیکنیس آف گاڈ، خدا، توحید خداوندی کا جو تصور ہے، جزا اور سزا کا ہے، فیٹلزم اور فری ول کا ہے، اس کو زیر بحث لائیں اور بتائیں کہ اس میں مذہب کے خلاف کیا ہے۔ آپ پروپیگنڈا کرتے ہیں کیونکہ آپ قدامت پرستوں کے علمبردار ہیں، اور اسی وجہ سے جو ہے وہ مسلم دنیا بہترین سائنسدان، بہترین جو ہے وہ سوچنے والے علمی اور فکری حوالے سے پیدا نہیں کر رہی۔ موتزلائٹ کا اثر محدود پیمانے پہ رہا، لیکن اسی تحریک، اسی فکر کے نتیجے میں، اسی تنقیدی سوچ کے نتیجے میں جو ہے وہ مسلم دنیا نے اتنے بڑے پیمانے پہ سائنسدان پیدا کیے، فلسفی پیدا کیے، سوچنے والے پیدا کیے، اور ان کی آواز کو دبانے والے یہی امام حنبل کے ماننے والے، ابن تیمیہ کے ماننے والے، ابو الحسن عشری کے ماننے والے، غزالی کے ماننے والے، اور جدید دور میں مولانا مودودی، ڈاکٹر اسرار اور دوسروں کے ماننے والے، یہ بس جو ہے وہ مغل ذات بکنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان سے پوچھیں کہ بھئی یہ 5 جو ان کے کور آئیڈیاز ہیں، اس میں بتائیں کہ یہ کون سا آئیڈیا اس میں مذہب کے خلاف ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر بحث ہے، لیکن کیسر احمد راجہ صاحب نے موزلائٹس کے حوالے سے انتہائی علمی بددیانتی کی۔ انہوں نے دوسری بھی بہت سارے لیکچرز میں چیزوں میں ڈنڈی ماری، جس کو ہم وقتاً فوقتاً ڈسکس کریں گے۔ یہ اس کا دوسرا اور کنکلوڈنگ پارٹ تھا۔ اگر آپ کے کوئی کامنٹس ہوں تو they would definitely be appreciated۔